वेलकम बैक। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की ओवल ऑफिस में तल्ख कलामी, सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की कशीदा माहौल के बायस मादनियात पर मुआहदा किए बगैर चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। मुलाकात के दौरान नायब सदर JD वेंस ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपको सदर ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए जो तनाज़ा हल करना चाहते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। हमारे एक बेवकूफ़ सदर ने आपको $350 अरब और हथियार दिए, वरना ये जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीका हमारी मदद करना बंद ना करे। मादनियात मुआहदे के साथ अमरीका से सलामती की ज़मानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना था, यूक्रेन की सलामती की ज़मानत अमरीका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। जंग बंदी के लिए सदर पुतिन को भी लचक दिखाना होगी। Be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine? That you say what problems we have? You bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. The bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're doing is very disrespectful to the country, this country. If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. सदर ट्रंप ने यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की से कशीदा मुलाकात के बाद बयान में कहा कि सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। वो समझते हैं अमेरिका को अमन मुज़ाकरात से बड़ा फ़ायदा होगा। मैं फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। उनका कहना था, सदर ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की बेइज्जती की। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ने फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब सदर ज़ेलेंस्की के हरबे ख़त्म हो चुके हैं। वो जंग में अपने हज़ारों फौजियों को गंवा चुके हैं। ज़ेलेंस्की वापस आना चाहते थे, मगर अभी मुझे जाना है। मैं जंग का फौरी खात्मा और अमन का क़याम चाहता हूँ, लेकिन सदर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। Meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. He's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. 2,000 approximately people died this week. Young Ukrainians and Russians. And somebody would say, why do you care about Ukraine and Russian soldiers? I care about them. I care about everybody. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards. He's losing hundreds of thousands of soldiers. It's time to stop the death. Well, he says he wants it now. He wants to come back right now, but I can't do that. He didn't want to do about ceasefire. A ceasefire could take place immediately. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. You saw what I saw today. That was not a man that wanted to make peace. यूक्रेन के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कि इस तरह झगड़ा दोनों फरीकों के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ वो ठीक नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं है। अगर ट्रंप ने इमदाद बंद की तो रूसी अफवाज से अपने मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। I respect American people, and if I don't know if I think that we have to be very open and very honest, and I'm not sure that we did something bad. So we are ready
for peace, but we have to be in strong position. What does it mean? Just to know that our army is strong, that our partners with us, and that we have security guarantee. It will be difficult for us. That's why I'm here. That's why we speak about the future negotiations. It will be difficult without your support, but we can't lose. We don't have enough weapon to push them out, and we don't see now, for now, we don't see really big volume of new support from the United States, but with all respect again, so of course, because it's relations more than two presidents. It's the historical relations, strong relations between our people. कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम समेत यूरोपीय रहनुमा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यूक्रेन को अकेला ना समझा जाए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रूस ने बिला जवाब यूक्रेन पर हमला किया। हम मुनसिफाना और देरपा अमन के हुसूल के लिए यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा, प्यूटिन के आमराना इक़दाम के खिलाफ हम आज़ादी, खुद मुख्तारी और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करने वाली कौम के साथ हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यह वाज़ेह है रूस ने जाहिरियत की, यूक्रेनी अवाम अपना दिफा कर रहे हैं। जर्मनी का कहना था कि यूक्रेन तन्हा नहीं, हम यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। स्पेनिश वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि स्पेन यूक्रेन के साथ है। वजीर आजम पोलैंड ने कहा कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम तन्हा नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में पहला रोज़ा कल 2 मार्च बरोज़ इतवार होगा। के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। इत्तफाक राय से फैसला किया गया यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा रखा गया। गुज़श्ता रोज़ सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी पढ़ाई गई। मुत्तहदा अरब इमारात, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, मस्कत और ओमान में भी आज रोज़ा रखा गया। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। वहां पहला रोज़ा कल होगा। लंदन में रमज़ानुल मुबारक की आमद का जश्न मेयर लंदन सादिक खान ने पिकाडिली सर्कस में लाइट्स रोशन करके रमज़ान करीम का इस्तकबाल किया। लंदन से चौधरी अब्दुर्रहमान सज्जाद की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने बैनुल मज़ाहिब हमायंगी के फरोग के लिए लाइट्स ऑन करके रमज़ान करीम का इस्तकबाल किया है। रमज़ान करीम की आमद की इस्तकबालिया तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब, रंग और नस्ल के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। These lights are the antidote to that hatred. I want you to be proud of these lights, whether you're a Muslim or a non-Muslim, because here in London, you can be proud to be a Londoner, proud to be English, proud to be British, and proud to be Muslim. इस मौका पर मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि रमजान दरअसल इस्लाम का पैगाम है और इस्लाम के पैगाम में इंसानियत के लिए खुवत भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। मेयर ऑफ लंदन के इस्तकबाल रमजान तकरीब में शरीक लोगों का कहना था कि रमजान इस्लाम में भूख प्यास बर्दाश्त करके दूसरों के दर्द के एहसास को महसूस करने का नाम है। चौधरी अब्दुर्रहमान सज्जाद, एयरवन न्यूज, लंदन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता हो गया। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 168 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से शुरू हो चुका। कराची में हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से रिक्शे में सवार एक शख्स जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। 45 साला बतूफी शाह मोहम्मद अपने बेटे की शादी के लिए शॉपिंग करने पशीन से कराची आया था। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी फुटेज की मदद से तलाश जारी है। मलीर मुर्गी खाना के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाम बहक।
کراچی میں شہریوں کی گاڑی گھر کی پارکنگ میں بھی محفوظ نہ رہ سکی. ڈیفنس خیابان سحر میں کار لفٹر شہری کی قیمتی کار 30 سیکنڈ میں چوری کر کے فرار ہو گئے. تفصیلات جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے گا. بالکل دیکھیں، کراچی میں کار لفٹنگ کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی. یہ خیابان سحر ہے جہاں پر موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان ہیں جنہوں نے 30 سیکنڈ میں شہری کے گھر کے باہر پارک شدہ گاڑی جو وہ اسلام آباد سے خرید کر لایا تھا اسے لے اڑے. اس فوٹیج میں ان کے چہرے بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. ملزمان اطمینان سے گھر کے باہر پہنچے اور سیکنڈوں میں انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک ملزم گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی چلا کر لے جانے لگا، جبکہ دوسرا کور کے طور پر اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر جانے لگا. اس واردات کا مقدمہ کھجری تھانے میں درج کرا دیا گیا تھا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی پولیس نہ ملزمان کو پکڑ سکی نہ کار برآمد کروا سکی، اور شہری کا یہی کہنا ہے کہ اس کی گاڑی برآمد کی جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. قانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے. خودکش حملہ آور نے مولانا سے ہاتھ ملایا اور دھماکہ ہو گیا. خودکش حملے کا مقدمہ CTB تھانہ مردان میں مولانا حامد الحق حقانی کے صاحبزادے عبدالحق ثانی کی مدیت میں نامعلوم حملہ آور کے خلاف درج کیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت بتائے وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا دہشت گردوں کی. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکومت کو کرپشن چھوڑ کر امن و امان کے معاملے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا. امن قائم کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. 2 دن پہلے اس قسم کا واقعہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. آج بھی ہماری صوبائی حکومت کو اس پہ جاگنا پڑے گا اور اس چیز کو سیریسلی جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. صوبائی حکومت جو ہے وہ سب کچھ میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، لیکن امن امان میں انٹرسٹڈ نہیں. جو اپنی عیشیں کریں گے، کرپشن کریں گے تو ان کے یہی صورتحال ہوگی. سید الشریف سوات میں مسجد میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے. فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے زخمیوں کو سید الشریف اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے گبول ٹاؤن میں رات گئے کپڑے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. آتش زدگی سے لاکھوں روپے مالیت کا کپڑا جل گیا. فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے تقریباً 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا. فائر حکام کا کہنا ہے فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا. عینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی. آتش زدگی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ارمغان کیس میں پولیس کی نااہلی ہے جو منشیات کی فروخت کا پتہ نہ چلا سکی. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم موڈو کا اعتراف کہ ارمغان سے کئی لوگ غائب تھے. کیس سے جڑے منشیات فروشوں کے نیٹ ورک میں کئی نام سامنے آ رہے ہیں. ملزم کو سہولت فراہم کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. سلمان لودھی کی رپورٹ. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کمیونٹی پولیسنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی پولیس چیف جاوید عالم موڈو کا کہنا تھا کہ ارمغان ماضی میں کئی کیسوں میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن متعلقہ پولیس نے اسے کئی سہولیات فراہم کی. ایسے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پولیس کی بھی ایک طرح سے نااہلی ہے کہ یہ بات کیوں پتہ نہیں چلی ہمیں. اس پہ ہم نے کچھ تو آفیسر ابھی سے ہی ہم نے سسپینڈ کیے، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. اس کو 2 مرتبہ پولیس نے پکڑا تھا، 2 مرتبہ کسٹمز والوں نے پکڑا تھا، 2 مرتبہ ANF والوں نے پکڑا تھا. اور اس میں جو نام آ رہے ہیں بڑے بڑے گھروں کے یہ بچے ہیں. ابھی ایک کو پکڑا تو اس کے مینیجر کے گھر میں وہ پیسے آ رہے تھے. تو کیا اس کے باپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جاوید عالم موڈو کے مطابق منشیات فروشی سے پیسے کمانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے بھی ایسے کرمنلز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے. کسی بھی ٹرک کی ٹریفک میں ملوث پایا گیا، کورئر کے ذریعے سسٹم کو بیٹ کر کے یہ کس طرح آ رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اس کو بیٹ کرنا ہے. جو ہمارے پاس لسٹ اور انفارمیشن آ رہی ہے ان کو بھی بلا کے اور ان پہ نہ صرف چیک رکھ رہے ہیں، ان کی فیملیز کو انوالو کر رہے ہیں. کمیونٹی پولیسنگ کے تحت پولیس موبائلوں پر جدید کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ارمغان سمیت دیگر کے خلاف گھیرا تنگ ماہر FIA افسران پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر فورنسک اسلم منظور کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر فورنسک عامر زیب ٹیم میں بطور ممبر شامل ہوں گے. سب انسپکٹر شعیب شہاب بھی تحقیقاتی ٹیم میں شامل. قائمہ کمیٹی اجلاس میں تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیش. پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان
بار بار بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے. لڑکی زوما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنا ہے. پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا. DIG CIM مقدس حیدر کی سربراہی میں خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا اور مکان کے دوسرے مقدموں کی معلومات کے لیے افسروں کو مراسلے بھیجے گئے. خصوصی تحقیقاتی کمیٹی گرفتار ملزمان سے تفتیش بھی کرے گی. کراچی میں بوٹ بیسن پر شہریوں کو ڈرانے دھمکانے اور مار پیٹ کرنے والا شاہزین مری بلوچستان فرار ہو گیا. پولیس نے مرکزی ملزم کے 7 محافظوں کو گرفتار کر لیا. مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزمان سے منشیات برآمد کی تفتیش. CIA ذرائع کے مطابق ملزم ارمغان ساحر سے تفتیش میں منشیات کے لین دین میں شاہزین مری کا نام بھی آیا. شاہزین مری منشیات کی خریداری میں ملوث ہے. CIA ٹیم معاملے کی تفتیش کر رہی ہے. خرید و فروخت اور سرمایہ کاری کے نام پر 12 ارب کا فراڈ کرنے والا گروہ گرفتار. FIA سائبر کرائم ونگ ملتان کی بڑی کارروائی. ترجمان FIA کا بتانا ہے ملزمان نے 200 سے زائد شہریوں کو زیادہ منافع کا لالچ دے کر رقم بٹوری. زاہد نامی ملزم بیرون ملک فرار کی کوشش میں لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہوا. نشاندہی پر اس کے 2 ساتھیوں کو ماڈل ٹاؤن ملتان سے گرفتار کیا گیا. فراڈ کمپنی کے 12 ڈائریکٹرز کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے. پاک پتن میں ستیلے باپ کو قتل اور ماں کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم ستیلی بہن کی شادی اپنے کزن سے کروانا چاہتا تھا. امداد حسین کی رپورٹ. کے نوائی گاؤں 68 EB میں خاندانی تنازع خون ریز تصادم میں بدل گیا. ملزم ندیم نے اپنے ساتھی کے ہمراہ ستیلے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. فائرنگ کی زد میں آ کر ملزم کی ماں بھی شدید زخمی ہو گئی. پولیس نے فوراً ریڈ کی ہے. یہ چونکہ خانہ بدوش تھے تو دونوں ملزمان کو پولیس نے فوراً گرفتار کر لیا اور آلہ قتل 30 بور کو بھی برآمد کر لیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید چدڑ کے مطابق ملزم اپنی سوتیلی بہن کا رشتہ اپنے کزن سے کروانا چاہتا تھا مگر مقتول نے اس کی مخالفت کی. SP عارف والا طارق جاوید اوان کی سربراہی میں پولیس نے ملزم ندیم کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا. مقدمہ درج کر کے دوران تفتیش اعلی قتل بھی برآمد کیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین ARY نیوز پاک پتن. مانسہرہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش. غیر قانونی اسلحہ اور منشیات فروشی میں ملوث 6 ملزمان گرفتار. بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا. SSP ہیڈ کوارٹر مانسہرہ ریشم جہانگیر کا کہنا ہے جرائم پیشہ عناصر جرائم سے تائب ہو جائیں یا علاقہ چھوڑ ورنہ پولیس انہیں کسی صورت نہیں چھوڑے گی. پولیس عوام کے تعاون سے ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی تاکہ ضلع مانسہرہ کو پرامن اور محفوظ بنایا جا سکے. تو جتنے بھی اس طرح کے عناصر ہیں سٹی کی ڈویژن کی حدود میں اور مانسہرہ کی حدود میں ان کو میری طرف سے اور DPO صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ یا تو وہ توبہ طائب ہو جائیں یا پھر علاقہ بدر ہو جائیں. کیونکہ پولیس کی موجودگی میں اگر اس طرح کے عناصر علاقے میں موجود ہوں اور پولیس کارروائی نہ کرے تو یہ ہمارے لیے کمزوری کا باعث ہے. تو الحمدللہ پولیس نے بڑی زبردست کارروائی کا آغاز کر دی ہے اور یہ پہلی کارروائی نہیں ہے. انشاءاللہ آگے بھی بہت زیادہ اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی. موسم کی بات کریں گے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور شمالی علاقہ جات میں سرد رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران چترال، سوات، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے. سوات میں 4 روز سے جاری برف باری نے وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا. سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے وادی میں موجود ہے. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. جی شہزاد. جی بالکل. آج چوتھے روز سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 4 روز سے ملم جبہ، کالا، مہوڈن اور دیگر علاقوں میں برف باری کے بعد بالائی سوات میں ہر سو سفیدی پھیل گئی اور اس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے سوات کے خوبصورت وادی کا رخ کر لیا جس کے باعث بالائی علاقوں کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارشوں
اور برف کا سلسلہ جاری ہے تو یہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا اور سردی کی شدت بھی بدستور برقرار رہے گی. جی لاہور کا صبح سویرے موسم خوشگوار، گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں سے موسم مزید سرد ہو گیا. موسم کی اپڈیٹ جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے، بتائیے گا. جی بالکل، شہر لاہور کا صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، موسم سرد ہے. گزشتہ 3 روز کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں گزشتہ 3 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. اور دوسری جو ہے ماہ رمضان المبارک جب پہلا اشرہ ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق وہ موسم بڑا خوشگوار اور سہانا اور ٹھنڈا رہے گا، جبکہ دوسرے اشرے کے اندر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے شہر کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا، جبکہ آنے والے چند دنوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. جی کراچی کا موسم تبدیل ہونے لگا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم دن میں گرم رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. مزید جانتے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے دن بھر آج گرم رہے گا، جبکہ شام کے اوقات میں سمندری ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 7 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی محکمہ بان مظفر گڑھ سرکل رنگپور میں 1 ماہ سے نائب تحصیلدار تعینات نہ ہو سکا. سب تحصیل آفس رنگپور میں تالے پڑے ہوئے ہیں، جس کے باعث شہریوں کو ریونیو سے متعلق مسائل کے حل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے، بتائیے گا. میں موجود ہوں سب تحصیل آفس رنگپور میں. صورتحال یہ ہے کہ جہاں یہ دفاتر عوام کی سہولیات کے لیے بنائے گئے تھے، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریونیو سے متعلقہ مسائل جو ہے یہاں پہ لوگوں کے حل ہو سکیں، لیکن کہ محکمہ مال مظفر گڑھ کی نااہلی کے سبب 1 ماہ سے نائب تحصیلدار جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکا رنگپور سرکل میں، جس کے سبب جو شہری ہیں ان کو ریونیو سے متعلقہ مسائل میں شدید پریشانی کا سامنا ہے. شہریوں نے کمشنر ڈی جی خان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نائب تحصیلدار کی تعیناتی جلد سے جلد کی جائے اور خاص طور پر جس دفتر میں موجود ہوں اس کی جو ہے ریونیشن کے لیے، اس کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کے جو ریونیو سے متعلقہ مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. جی کراچی میں مثبت سماجی تبدیلی لانے والے اداروں اور افراد کی حوصلہ افزائی کے الیکٹرک کے زیر اہتمام 4تھے KHI ایوارڈز کی شاندار تقریب. رواں سال 13 مختلف کیٹیگریز میں 45 فاتحین کو ایوارڈز دیے گئے. کامیاب افراد کو بجلی کے بلوں میں 6 کروڑ روپے کی رعایت دی جائے گی. اس سال ایوارڈز کے لیے 166 درخواستیں موصول ہوئیں. درخواست دہندگان نے اپنے منصوبے جیوری کے سامنے پیش کیے. کہ الیکٹرک کے CEO مونس الوی نے کہا کہ KHI ایوارڈز مثبت سماجی اقدامات کو سراہنے کا نام ہے کہ الیکٹرک کراچی کی ترقی کے سفر کو آگے بڑھائے گا. لاہور میں عالمی معیار کے ہوم اینڈ لیونگ سولوشنز فراہم کرنے والے برانڈ ایچ ورس نے اپنے نئے فلیگ شپ شو روم کا افتتاح کر دیا، جو جدید انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائننگ کے شوقین افراد کے لیے ایک منفرد اضافہ ہے. پاکستان میں ترکی کے سفیر عرفان نیرزگلو نے لاہور میں ایچ ورس شو روم کا افتتاح کیا. تقریب میں CEO ایچ ورس حسن شاہ نے کہا کہ یہ نیا شو روم پاکستان میں پہلی بار اٹلی، اسپین، جرمنی، ترکی، سوئٹزرلینڈ، چین، بیلجیم اور ایران کے معروف برانڈز کو ایک ہی چھت تلے لے آیا ہے. یہاں جدید ٹائلز، سینیٹری ویئر، سولر انرجی سولوشنز، اسمارٹ ہوم ٹیکنالوجی، لگژری کچنز، وارڈروب، ہارڈ ویئر اور انجینئرنگ سولوشنز کا شاندار انتخاب پیش کیا گیا. ترجمان ایچ ورس نے کہا کہ نیا شو روم عالمی معیار کے ڈیزائن اور پائیداری کے امتزاج سے ہر اسپیس کو نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے. افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ بھی بارش بہا لے گئی. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. کینگروز چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے. افغان کپتان کا کہنا ہے دعا ہے انگلش ٹیم جنوبی افریقہ کو بڑے مارجن سے شکست دے.
بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف نیوزی لینڈ کے دورے پر قومی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کے بعد سینئرز کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں کپتانی کسے سونپی جائے یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ پاک نیوزی لینڈ وائٹ بال سیریز 16 مارچ سے شیڈیول ہے۔ انگلینڈ میں کپتان پرفارم نہ کرے تو عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ 10 ٹورنامنٹ بھی ہار جاؤ تو بھی کپتان استعفیٰ نہ دے۔ کامران اکمل نے کرکٹ کے سب سے بڑے پروگرام ہرلمہ پرجوش میں قومی کپتان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا روٹ نے کپتانی چھوڑی تو وہ سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ سینئر کھلاڑیوں کو صرف بڑی ٹیموں کے خلاف کھلانا چاہیے۔ باسط علی بولے سینئر کھلاڑیوں کو ریسٹ دلایا جائے گا تاکہ دوبارہ واپس لائیں۔ افغانستان ایشیا کی نمبر 2 ٹیم بن گئی۔ اداکارہ اور میزبان نادیہ خان بنی مہمان۔ عادی اور مصطفیٰ نے سب کو خوب ہنسایا۔ آج کی مہمان ہردل عزیز نادیہ خان صاحبہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایشیا کی نمبر 2 ٹیم بن گئی ہے۔ 1 سے 2 ٹورنامنٹ میں اچھا نہیں ہوا، عزت کے ساتھ ریزائن کیا اور چلے گئے۔ شکر ہے ہماری طرح نہیں ہے 10 ایونٹ وہ کر جاتا ہے۔ روٹ نے کیپٹنسی چھوڑی ہے، اس نے بھی سٹیپ ڈاؤن کیا، تو آج دیکھ لیں وہ سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے ٹیسٹ میچز کا۔ پی سی بی چیئرمین نے انہوں نے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں۔ عاقب جاوید تو چیمپئنز ٹرافی تک عبوری کوچ تھے، وہ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ سلیکشن کمیٹی نئی بنے گی اور نیا کوچ آئے گا۔ 1 سال میں 5ویں سلیکشن کمیٹی میرے خیال سے چینج ہو جائے گی۔ تو یہ اچھا میسج نہیں جاتا۔ 5-6 پلیئروں کو ریسٹ دیا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی T20 کی ٹیم نہیں بنانی۔ ون ڈے کرکٹ 3 جو ون ڈے ہیں اس میں بھیجیں، ان کو کھلائیں، 7 نئے لڑکوں کو آپ کھلائیں۔ T20 میں سمجھتا ہوں جو میں نے کہا کہ سینئر پلیئروں کو آپ تھینک یو کر دینا چاہیے۔ انہیں ریسٹ تو کرایا جائے گا لازمی ان سارے ناموں کو، کیونکہ واپس بھی تو لانا ہے۔ آپ بولیں گے ہم نے T20 کے لیے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا ہے، بولیں بابر کو رضوان کو نام لے کے بولیں۔ آؤٹ ہونے جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ چلتی دکان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ چلے جاؤ گے تو مجھے ایسا لگے گا جیسے میں بیوہ ہو گیا ہوں۔ ہوشیاریاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس بار ہوگا ہر لمحہ پرجوش بھی۔ ساتھ دیکھیں گے، ساتھ کھیلیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے بارے میں اگر میں نے ایک جملہ کہنا ہو تو وہ ہوگا بیکار۔ ایک مشورہ دینا ہو تو وہ ہوگا ڈیش، کھیلنا چھوڑ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔